अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतहाई अहम केस में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के साथ एक बयानी हल्फी यानी कि एफिडेविट भी जमा कराना जरूरी करार दे दिया है। अदालत उज़्मा ने सरदार एयाज सादिक की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 जून को कागजात नामजदगी कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को नए फॉर्म जारी करने का हुक्म दिया था। फैसला आने के बाद ये तासुर पूरे मुल्क में तूल अर्ज में फैल गया कि अदालत के नए फॉर्म जारी करने के हुक्म से शायद इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। मगर एयाज सादिक के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी फॉर्म बरकरार रखते हुए उम्मीदवारों को साथ ही हल्फनामा जमा कराने का हुक्म दे दिया है। यूं सियासतदानों की वो कोशिश कि जिससे वो अपने असासे जाहिर करने के पाबंद नहीं थे, अब बयान हल्फी की सूरत इन्हें तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जमा कराना होंगी। बयान हल्फी के मुताबिक उम्मीदवारों को अपने असासाजात, दोहरी शहरियत, शरीक हयात और जेर कफालत यानी कि डिपेंडेंट लोगों की भी मुकम्मल मालूमात फराहम करना होंगी। कैंडिडेट फौजदारी मुकदमात, तालीमी काबिलियत, मौजूदा पेशे, पासपोर्ट नंबर, NTN नंबर, 3 सालों में जमा कराए गए इनकम टैक्स, ज़राई टैक्स, यूटिलिटी वाजबात, मालियाती कर्जों और गैर मुल्की दौरों की तफसीलात जमा कराने के पाबंद भी हो चुके हैं। इस फैसले का अहम तरीन नुक्ता शायद ये है कि अगर कोई उम्मीदवार बयान हल्फी में गलत मालूमात फराहम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस शख्स के खिलाफ अस खुद नोटिस लेने की मजाज होगी। यूं वो हिफाजती इक़दाम जो पार्लियामेंटेरियंस ने बड़ी चाबकदस्ती से आईनी तरमीम की सूरत पास कराए थे, अदालत के नए कि इस आईनी तरमीम को छेड़े बगैर विदाउट टचिंग इट सांप भी मार डाला और लाठी भी टूटने से बचा ली। नाज़रीन, आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि अब मोर देन एवर बिफोर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो रिफॉर्म्स, वो इस्लाहात, इंतखाबाती इस्लाहात जो मंजूर की गई हैं पार्लियामेंट से, उनकी किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है। चाहे वो रिलीजियस टेस्ट हों जो रिटर्निंग अफसरान माजी में लेते आए हैं कैंडिडेट्स के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो कि ऐसी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हों कि इस तरह की बातें या परफॉर्मेंस नहीं जो है वो टॉलरेट की जाएगी, बर्दाश्त की जाएगी, या फिर कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हो कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एक गिवन लिमिट से ज़्यादा ना स्पेंड करें। तमाम तर नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे मरकूज हैं अब, लेकिन बहरहाल ज़रूर पूछेंगे 184(3) यानी मुफाद आमा के केस में अब उसका स्कोप एक बार फिर ज़ेर बहस ज़रूर आएगा इस मुल्क के अंदर। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको ये भी बताएंगे असगर खान केस में नवाज शरीफ साहब आज फिर पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि टेलीविजन चैनल्स पे भी ये टिकर्स चले और अखबारों में भी शायद सुर्खी लगी इसकी कि उनको नोटिस दिया गया है, उनको पेश होना है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। गो कि दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली नवाज शरीफ साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर ये कहते पाए गए कि रेहाम खान की किताब के हवाले से उन्होंने बस वही देखा है जो अखबारों में पढ़ा है। तो अखबार तो यकीनन मियां साहब पढ़ते हैं, लेकिन फिर आज क्यों पेश नहीं हुए, इस पर भी गौर करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। स्टेप दस्तूर न्यूज़ आए। मौजूद है डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। एजाज चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं हमारे साथ। आरिफ चौधरी साहब साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, और कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंवर दिलशाद साहब आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा सर कि अगर टू द पॉइंट देखा जाए और अगर आप जायज़ा लें तो आप देखें कि कागजात नामजदगी से लेके ज़ाब्ता इखलाक तक इलेक्शन कमीशन को अगर मुर्दा घोड़ा कहा जाए तो क्या गलत होगा? नहीं, आज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी के हवाले से जो हल्फिया जो बयान के बारे में जो अपना आर्डर पास किया है, ये आप इंतखाबी तारीख़ में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। ये हमारे जो पुराना कागजात नामजदगी था उससे बेहतर रिज़ल्ट सामने आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी को के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मुस्तरद कर दिया था। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला हो गया है। और इसके साथ ये भी देखें कि जो कागजात नामजदगी के साथ नैब ने कौमी इंतखाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने भी एक कमेटी मुकर्रर कर दी है जो तमाम कागजात नामजदगी को जांच पड़ताल वो भी करेंगे। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि बीच में आ गई है FIA, FBR, स्टेट बैंक, ये तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो गए हैं। और आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया है वो तो इतना ज़बरदस्त हुक्म जारी हो गया है कि बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके गैर मुल्की मुल्कों में असासे हैं या अकाउंट्स हैं या ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं,
وہ انتخابی عمل سے خود بخود باہر ہو جائیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کے حکم نامے کے ساتھ شامل کر لیا۔ اب جو غلط بیانی کرے گا تو وہ کنٹیمپٹ کورٹ میں آئے گا۔ تو بہت اچھا فیصلہ ہو گیا یہ۔ نہیں مگر سر میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سمپل فیصلے بھی فار انسٹنس الیکشن کمیشن خود لینے سے قاصر کیوں رہا؟ کیا پارلیمنٹ نے فار انسٹنس عارف چودھری صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، پارلیمنٹ نے حذف کر لیا یہ اختیار الیکشن کمیشن کا اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا؟ اور آج جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بات کی ایاز صادق صاحب کے وکیل سے بھی تو انہوں نے بڑا صاف الفاظ میں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ایسی معلومات ہے، کون سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ایاز صادق صاحب نہیں چاہ رہے کہ ووٹر تک پہنچے؟ جب بھی کوئی ادارہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتا تو یقیناً اس کے اختیارات کوئی اور چھین لیتا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا مردہ گھوڑے والی، تو میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے دوست کنور صاحب نے فرمایا کہ جی یعنی بڑا مضبوط فیصلہ آ گیا، فیصلہ تو بڑا زبردست آ گیا ہے اور سارے ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میرا جو ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ خود الیکشن کمیشن بھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ مثلا سب سے پہلا کام الیکشن کمیشن کا تھا اس معاملے میں رجسٹ کرنا، یعنی انہوں نے حلقہ بندیوں کے معاملے میں تو کہا کہ اختیار نہیں ہے ہائی کورٹ کو، اور ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ چیلنج کرتے ہیں۔ اس معاملے میں انہوں نے کوئی تکلیف ظاہر نہیں کی اور اتنی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا، 6 ماہ تک چلتا رہا۔ وہاں بھی موقف تو انہوں نے الٹیمیٹلی کنسیڈ کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اپنا وہ رول جو انہیں پلے کرنا چاہیے وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ یہ تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے واقعی پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے، اور یہ انٹرم آرڈر ہے ابھی تک، یعنی باقی اپیل جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن انٹرم آرڈر کا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ باور کرانے کے لیے کہ ایک تو الیکشن جو ہے وہ اس وجہ سے ملتوی نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت زیادہ شور و غوغا کیا گیا کہ جناب دیکھیں ہمیں فارم چھپوانا پڑے گی، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے الیکشن جو ہے وہ اس کی تاریخ بدلنا پڑے گی، اور اگر خدا نخواستہ الیکشن چند دن اگر آگے پیچھے ہو گیا تو اس سے پتہ نہیں کتنی قیامت آ جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی کاسٹ پر اگر آپ صرف ٹائم فریم ورک کو آبزرو کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی لحاظ سے بھی یہ جسٹیفیکیشن ہوگی، کیونکہ آپ کو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں آپ نے تہہ و بالا کرنا، یعنی یہ وہ معاملات ہیں لوگوں کا حق ہے وہ جانے کہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں جنہوں نے ان کے نمائندے بننا ہے ان کے ایسٹس کیا ہیں، کیا وہ نادہندہ تو نہیں ہے، کیا وہ ایسے تو نہیں ہے کہ جنہوں نے قرضے کھائے ہوئے ہوں اور قرضے یا کرمنل ریکارڈ ہو یا بھی کوئی فار انسٹنس تعلیم یافتہ نہ ہو، بالکل ایبسولوٹلی کتنے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ بلکہ آئرونکلی باجوہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کسی بھی معظم ملک میں کسی بھی فلرشنگ ڈیموکریسی کے اندر یہ سمجھا جائے کہ اس ملک کی جو اجتماعی دانش ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ پاناما اور پچھلے 2.5 سال کی گفت و شنید اور ایک نیریٹو جو اس ملک کے اندر رہا ہے ٹرانسپیرنسی کا اور ڈیکلریشنز دینے کا اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو کلیئرلی ووٹر کے سامنے رکھنے کا، مس ڈکلیئر نہ کرنے کا اپنے اثاثوں کو، شاید سمجھ میں تو یہ آتا کہ آپ اس کو اور سٹرک کرتے اور امپلیمنٹیشن کے اندر اور کام کرتے۔ تو اب یہ جو گھوم پھر کے الیکشن کمیشن کے تھرو سپریم کورٹ نے بیل آؤٹ کیا ہے، یہ اچھا لگتا ہے پارلیمنٹیرینز کے اوپر سر، سیاستدانوں کے اوپر؟ پھر کہا جاتا ہے کہ سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ اب یہ نیب بھی بیچ میں آ گئی ہے، ایف آئی اے بھی آ گئی ہے، ایف بی آر بھی آ گئی ہے، اسٹیٹ بینک بھی آ گیا ہے، اور اب تو آنریبل سپریم کورٹ بھی آ گئی ہے۔ دیکھیے اگر یہ سپریم کورٹ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے تو کیا اس ایفیڈیوٹ کے متعلق جو شخص غلط انفارمیشن دے گا اگر اس کے خلاف کہیں جانا پڑے گا تو وہ ہائی کورٹ میں نہیں جائے گا، الیکشن کمیشن میں نہیں جائے گا، وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے آنریبل ہائی کورٹ میں اپنی جو پٹیشن تھی وہ دائر کی ہوئی تھی تو کیا وجہ تھی کہ 6 ماہ یا 8 ماہ کے سے زائد عرصہ تک وہ پینڈنگ پڑی رہی، وہ فیصلہ محفوظ رہا اور عوام انتظار کرتے رہے؟
الیکشن کمیشن انتظار کرتا رہا. کیوں انتظار کرتا رہا؟ کیا وجہ تھی؟ اور کیا وجہ تھی کہ آنریبل ہائی کورٹ نے اس کو فیصلے کو محفوظ کیے رکھا 6 یا 8 ماہ تک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم فیصلہ سنا دیتی مگر عدالتیں پابند نہیں ہوتی نا دیکھنے کے کہ کب فیصلہ دیا جائے. یہ پروسیڈنگز تھی گورنمنٹ کی میں طرف پابند ہونے کی سے بات جواب نہیں ہی نہیں آ رہا کرتا. تھا. عدالتیں بھی اسی ملک کی ہیں, اسی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے زیر اثر چل رہی ہیں. فیصلہ محفوظ اگر میں پابند ہوں کسی قانون کا تو آنریبل ہائی کورٹ بھی پابند ہے, اور اسپیشلی کورٹ تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, یہ ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں اور فنڈامنٹل رائٹس جیسے مقدمات کو فوری طور پہ اناؤنس کیا جانا چاہیے تھا. 6 یا 8 ماہ تک ڈیلے نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کا جواب لکھا ہے خود ہائی کورٹ نے. سوری میرے دوست محسوس نہ کریں, میں وقت لے رہا ہوں. ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اتنی دیر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے, یہ خود 6 ماہ تک انہوں نے جواب نہیں دیا. یعنی مطلب ہے اس معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا یا کوئی بھی ڈیلے عدالت کی طرف ایٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. 6 ماہ تک فیصلہ محفوظ رکھا سر, یہ ریکارڈ کی بات ہے, ریکارڈ کی بات ہے. اچھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ, جسٹ سیکنڈ. اعجاز چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ بنیادی حق ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, بھئی ووٹر کو لائن رکھو, ووٹر کو اندھیرے میں رکھو, ووٹر کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ کس پوٹینشلی چور لٹیرے کس جاہل کہہ دیجئے, تعلیمی کوالیفیکیشنز بھی اس کا حصہ نہیں تھی, وہ کس کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے اس کو اندھیروں میں رکھو. سر یہ کس نے بنیادی حق چھینا ہے ایک ووٹر سے؟ اور میں اس لیے یہ آپ سے بالخصوص پوچھ رہی ہوں کیونکہ سر اجتماعی طور پہ تو ساری سیاسی جماعتیں اس کا حصہ رہی ہیں, چاہے آپ ان کو ان کی نااہلی کے اندر ڈال لیجئے یا ان کو بدنیتی کے اندر ڈال لیجئے, that could be debatable sir, but you are all a part and package of this. بہت شکریہ مہر. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کی ساری رسپانسبلٹی ہماری پارلیمنٹ کے اندر عائد ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. میں تحریک انصاف کی طرف سے شیری مزاری اور شفقت محمود 2 ہمارے پارلیمنٹیرین آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے جب یہ ساری انتخابی اصلاحات ہو رہی تھیں تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا, اور انہوں نے فائنل مسودے کے اوپر دستخط بھی نہیں کیے, اور ہمارے اور حکومت کے درمیان جو وجہ نزاع تھی وہ اس کے علاوہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کے کاسٹ کرنے کے طریقہ کار اور بائیومیٹری وغیرہ وغیرہ ان ایشوز کے اوپر تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری پارلیمنٹ کی تھی. دوسری بات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب وزیر قانون گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, یہ بات ہمیں الیکشن کمیشن کے نمائندے نے بتائی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ یہ جو فارم ہے یہ رولز آف بزنس میں چھوڑ دیں, اس کے بارے میں لیجسلیشن نہ کریں. بہرحال یہ استحقاق ہے پارلیمنٹ کا, وہ اتنی تفصیلات کے اندر چلے گئے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. عملاً وجہ کیا تھی؟ عملاً وجہ جو آپ نے خود بیان کی ہے کہ جو تفصیلات پچھلے فارم کے اندر درکار تھیں یہ سارے اس سے چھپنا چاہتے ہیں, اپنی ڈوئل نیشنلٹی چھپانا چاہتے ہیں. سر آپ نے چھپنے دیا کیوں؟ آپ تو سو کالڈ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے نا بحیثیت اپوزیشن, آپ تو چھوٹی سی چیز کے اوپر ایک آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. سو 3 شخصیات کا آپ کی جماعت کے اندر سے بوائیکاٹ کرنا, واک آؤٹ کرنا, وہ آپ نے کافی سمجھا. دیکھیں مہر, پاکستان کے اندر یہ جو پچھلے 1-1.5 سال گزرا ہے اتنا ہنگامہ خیز ہے کہ ایک ایشو کو دوسرا ایشو جو اوور لیپ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. تحریک انصاف سر ابھی تو حکومت میں آئیں گے تو کتنا کچھ اوور لیپ کرنا ہے. اگر ادھر اوور ویلڈ فیل کر رہے ہیں تو حکومت میں آ کے کیا کریں گے سر؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جو اگر آپ جس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں میں اس کا کوئی تو یہ مجرمانہ غفلت کہہ دوں آپ لوگوں کی یا نااہلی کہہ دوں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہ نااہلی ہے نہ یہ غفلت ہے. کچھ میں تو آپ ہے. کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس پارٹ کا حصہ ہی نہیں ہے جو لیجسلیشن اکثریتی پارٹی نے کر لی. ہم تو اس فارم کے حق میں ہیں اور تھے, اسی لیے یہ بڑے مزے ہیں سر, خود اس رائے کا بھی تھا. یہ بڑے ہی مزے ہیں سر کہ جب چیز کا کریڈٹ لینا ہو تو اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں ہم, اور جب کریڈٹ نہ لینا ہو تو ہم تو اس چیز کا حصہ ہی نہیں تھے. بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا سر. آج تو یہ پوچھنا پڑے گا یہ حق چھننے میں کس کی نااہلی تھی, کس کی بدنیتی تھی, کس کی غفلت تھی. میری گزارش سن لیں,
ہماری بدنیتی تو قطعی نہیں تھی، یہ تو ثابت شدہ بات ہے نا، ورنہ ہم بائیکاٹ نہ کرتے، ہمارے سامنے یہ فارم نہ آیا. چلے نائل ہی کہہ لیتی ہوں، لیٹ می موو آن سر. اب مجھے ذرا آگے بڑھنے دیجئے. جب یہ پوائنٹ آف ڈسکشن ہی جب یہ نہ ہوا تو نائلی اور یعنی وہ کیسے آپ اس کو آپ کہہ سکتی ہیں؟ ہمارے سامنے یہ فارم نہیں آیا. اچھا سر جسٹ یہی سمجھتے ہیں آج تک کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر کے وہ فارم سامنے لے آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. سر مجھے قمر دلشاد صاحب اب یہ بتائیے، یہ حلف نامہ ایک فکرہ مجھے مکمل کر لینے دیں. ایک فکرہ کہ آپ یعنی سپریم کورٹ کے اس استحقاق کو تو ختم نہیں کر سکتے کہ وہ کسی قانون کی انٹرپریٹیشن کر دے. میری نزدیک یہ سر یہی آپ کی سیونگ گریس ہے جاز چودھری صاحب، یہی آپ کی سیونگ گریس ہے. اور شکر کیجئے کہ آج انٹرپریٹیشن بحیثیت اپوزیشن آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں. کل جب آپ اگر حکومت میں آ گئے اور یہ انٹرپریٹیشنز اور یہ سو موٹو نوٹسز آپ کے ایڈمنسٹریٹو کاموں کے اندر حائل ہونا شروع ہو گئے سر، تو پھر وہ چیخیں ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی سن چکے ہیں، پی ایم ایل این سے بھی. مگر اگر اجازت دیں سر کا مسئلہ ہے نا جی. اچھا جی مجھے قمر دلشاد صاحب بتائیے کہ اب اس حلف نامے اس ایفیڈیوٹ پہ جو پورا نہیں اترے گا وہ صرف چیلنج اب سپریم کورٹ میں نہیں ہوگا جس طرح آپ نے باجوہ صاحب کو سنا، وہ تو سپریم الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ میں یہ بات آئے گی ڈائریکٹلی، اس میں یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے یہ ہنٹ بھی کیا کہ ایک بینچ بھی بنایا جائے گا جس کے اوپر خود نوٹسز لے کے بھی ان کو ہینڈل کیا جائے گا ایسے کیسز میں جنہوں نے غلط بیانی کی ہے اپنے ٹیکس ریٹرنز یا اپنی ڈیٹیلز کے مطابق. سر یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ پریسیڈنٹ جو سیٹ ہو گیا، اب تو کوئی بھی مخالف اٹھ کے اپنے مخالف کو کھینچ کے سپریم کورٹ لے جائے گا، ادھر سے نااہل کرائے گا. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ لیاقت علی خان کے ٹائم پہ بھی ایسا قانون آیا تھا، اس کو اسمبلی نے اوور ٹرن کیا. نواز شریف اور جہانگیر ترین تو اب بن گئے ایک پریسیڈنٹ و مثالیں. اگلے 5 سال بھی ہم یہی دیکھتے آئیں گے؟ دلشاد صاحب جناب آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ یس سر. ہاں میرا جو آپ کا سوال دیکھیں، ہمارے جتنے عارف طوری صاحب نے بھی، باجوہ صاحب نے، اجاز طوری صاحب سے بات کی ہے، اس کا ایک سمٹ ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی نے اپنا پورا زور تھا یہ صرف انتخابی کاغذات نامزدگی کی تبدیلی پہ لگا دیا. جو اصلی روح تھی کہ آئندہ انتخابات میں شفافیت ہوگی، اس کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا. صحیح پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو رولز بنانے کے جو اختیارات تھے وہ ایکٹ میں شامل کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اب ایک بڑا اہم مسئلہ پیدا ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا الیکشن کا جو ٹائم دیا ہوا ہے صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک، اب موسم کی گرمی دیکھتے ہوئے اب اس کو اب 9 گھنٹے کر دیں تو پہلے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات تھے کہ 9 گھنٹے بھی کر سکتا تھا، 10 گھنٹے بھی کر سکتا تھا. اب ایکٹ کا حصہ بن گیا، اب وہ تبدیلی نہیں کر سکتا. اب کیونکہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے ووٹر بڑھ گئے ہیں، 10.5 کروڑ اب جو ہے تقریباً ہمارے ووٹرز ہیں، پولنگ سٹیشن پہ ووٹروں کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو ٹائم بڑھانے کے لیے جو اختیارات تھے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس وہ ایکٹ کا حصہ بن گئے. تو اب ظاہر ایک بہت بڑی ہاتھ پاؤں باندھ دیے انہوں نے. اب ہم نے یہ ریکویسٹ کرنی تھی، میں نے کل بات کی الیکشن کمیشن سے کہ آپ اس کو 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. پہلے ہمارے پاس اختیار تھے، اب اختیار نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بنیادی باتیں. سر وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد اسی اختیارات کے اوپر بھی بحث ہوگی، اور بحث اس بات پہ بھی ہوگی کس طرح 28 سیاستدانوں کو 12 جون کو اپنے ریٹن جوابات، اپنے ریٹن سٹیٹمنٹس داخل کرنے کو کہہ دیا سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں. نواز شریف صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بیان داخل کرائیں گے. کیا یہ فیصلہ ان کا کرنے کا ہے، اور ڈیڈ ہی ایکچولی ناٹ ریئلی ہیو این آپشن؟ After a very short break. واپس آنے کا شکریہ. گو کہ الیکشن کمیشن ایک با اختیار اٹونومس انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن آج کی کارروائی گو کہ بہترین ہے کہ بر وقت الیکشنز کو یقینی بنا دیا گیا ہے، تمام تر تفصیلات کو یقینی بنا دیا گیا ہے. مگر شاید یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے بھرپور انداز میں اس کو اپنے اختیارات استعمال نہیں کرنے دیے جا رہے، چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہو یا کسی اور ادارے کی جانب سے. مجھے عارف چودھری صاحب ایک بات بتائیے گا، ہم نے اصغر
خان کیس کا بھی حوالہ دیا. آج کی ایک دو بڑی ڈیولپمنٹس اور یہ بھی ہیں کہ نیب نے نواز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف بھی ریفرنسز کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے LNG کے حوالے سے, جو 15 سال کے لیے انہوں نے کانٹریکٹ الیجڈلی من پسند فرم کو دیا جو اپنے اتھارٹی کا مس یوز تھا. ساتھ ہی آپ جانتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کیسز کھلے ہوئے ہیں, ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی پیراگون سٹی سعد رفیق صاحب, ان کے چھوٹے بھائی کے حوالے سے بھی کیسز کھلے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا سر کہ یہ دائرہ جو ہے یہ وہی پری پول ریگنگ ہے جس کا تذکرہ آج نواز شریف صاحب کر رہے تھے کہ اب یہ پری پول ریگنگ اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ اگر تو کیسز چلانا پری پول ریگنگ ہے تو پھر تو وہ واقعی حق پہ جانب ہے نواز شریف صاحب کہ جناب جب سے یہ پاناما کا کیس چلا یہ بھی پری پول ریگنگ تھی, تو جب الیکشن ہوا اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے دھرنا دیا وہ بھی پری پول ریگنگ تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشوز اٹھتے ہیں خاص طور پر قانونی ایشوز, ان کا علاج کیا ہے؟ یعنی فیصلہ آیا اور فیصلہ جو تھا وہ افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, جب یہ اصغر خان والا فیصلہ آیا اس میں پتہ چلا کہ کن کن لوگوں نے پیسہ لیا ہے اور ISI نے پیسہ دیا ہے اور جنرل دورانی نے اپنا بیان دے دیا. اس کے بعد کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس پر واقعی یعنی عمل درآمد بھی ہوتا اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا اور جو لوگ قصوروار تھے انہیں قرار واقعی سزا بھی دی جاتی جو قانون کے مطابق بنتی ہے. یعنی یہاں یہ رواج جو چلا ہے کہ آپ کا جو معاملہ بھی کمیشن کے پاس چلا جائے, عدالت کے پاس چلا جائے, بھلے کتنا بڑا فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس سے بے توقیری ہوتی ہے آپ کی اپنی عدلیہ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسے روک دیا جائے, یعنی جنہوں نے عمل کرنا تھا اس پہ ان کی تو اپنی گورنمنٹ تھی جن کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا, اس لیے انہوں نے تو عمل نہیں کیا. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سوائے عدلیہ کے اور کس کی ذمہ داری ہے؟ اور عدلیہ اگر باقی کیس جو ٹرائی آلریڈی ہو رہے ہیں ان کو اگر ان کا ٹرائل مکمل ہوتا ہے تو اسے بھی پری پول ریگنگ کہا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا بہر کے سارے کیسز بشمول نیب اور کرپشن کے کیسز ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ جناب کوئی بات نہیں آپ الیکشن سر یہی بہترین نچوڑ باجوہ صاحب جو عارف چودھری صاحب بات کریں, ہائی کورٹ میں بھی یہی مکالمہ اور تذکرہ ہوا. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ایک سوال کی صورت ہی صحیح. یہ احسن اقبال صاحب سے کہا گیا کہ آپ سے اس رویے کی امید نہیں تھی جو آپ نے دکھایا. آپ کے ٹیلی فون پر فیصلے ہم کر دیں تو عدلیہ ٹھیک ہے, آپ کے محلات میں جا کر آپ سے مل لیں تو ٹھیک ہے, پیناما کا فیصلہ آ جائے تو عدلیہ بری ہے, حدیبیہ اور خواجہ آصف کا فیصلہ حق میں آ جائے تو عدلیہ اچھی ہے. جسٹس مسعود جہانگیر صاحب نے دو ٹوک سنایا آج, اور میں اس کو کہتی ہوں سر یہ نچوڑ ہی صحیح آپ لوگوں کے رویے کا. آپ میاں صاحب کہتے ہیں دھاندلی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور وہ تب سے شروع ہوا ہے جب سے مجھے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا ہے, یعنی کہ میں ہوں تو جمہوریت ہے. دیکھیے میں بڑے سے آنریبل جج صاحب کے متعلق بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم کوئی بات کریں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اداروں سے لڑائی کرتے ہیں, آپ اداروں سے تصادم چاہتے ہیں. اگر ہمارا الیکٹڈ پرائم منسٹر دن کی روشنی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائے تو پھر یہ آپ نے دیکھ لیا, آپ نے سن لیا کہ کیا کیا القابات سے نوازا گیا اور کیا کیا باتیں شام تھی, دن کی روشنی نہیں تھی, بٹ چلیں ایک بات نمبر 1. نمبر 2, اگر سراج الحق صاحب کی پٹیشن, عمران خان صاحب کی پٹیشن, شیخ رشید کی پٹیشن پیناما لیکس کے متعلق ٹرائل ہوا اور سراج الحق صاحب نے آنریبل سپریم کورٹ سے کہا کہ میں صرف ایک ہی شخص کے خلاف اس کا ٹرائل نہیں کروانا چاہتا, جو 490 یا 492 لوگ ہیں ان کے متعلق بھی ٹرائل کیا جانا چاہیے. اور یہ زبان زد عام تھی کہ پاکستان میں احتساب کا عمل اوپر سے شروع ہونا چاہیے. اوپر سے شروع ہوا, پرائم منسٹر سے شروع ہوا اور پرائم منسٹر تک ہی رہا. کیا باقی لوگ جو ہیں وہ اس قانون کے پابند نہیں؟ کیا ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیا اگر میری اجازت دیں, آپ کو کس نے روکا تھا سر؟ آپ کو کس نے روکا ہے یہ نہیں سمجھ آتی. چاہے نیب کو متحرک کرنا ہو, نیب قوانین چینج کرنے ہو, احتساب کے, عدالتوں کو مضبوط اور اداروں کو تگڑا کرنا ہو, کس نے روکا تھا سر؟ آپ کی حکومت کس مرض کی دوا تھی؟ کس نے روکا تھا؟ کس نے کرنا ہے سر؟ برطانیہ سے آ کے کرنا ہے, بھارت سے آ کے کسی نے کرنا تھا؟ کس نے روکا تھا آنریبل سپریم کورٹ کو کہ آپ پارلیمان میں یہ مسئلہ حل کر لیتے سر؟
نہ بے توقیری کراتے عدالتوں میں جا کے؟ آج خود نوٹس اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی بتا سکے گا؟ میں تو پھر بھی ادب سے، بڑے انتہائی ادب سے آنریبل جج صاحب سے، فاضل جج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری یہ بات ہی مان لیں، اس پہ نوٹس لے لیں، اور باقی جو 490 لوگ ہیں ان کو بھی طلب کر لیں، نیب کو حکم دے دیں کہ ان کے خلاف بھی نیب کے ریفرنسز بنا دیں، اور ان کے اوپر بھی ایک فاضل جج صاحب کو بٹھا دیں، آلریڈی حکم کیونکہ پھر تو بن گیا نا کہ نواز شریف صاحب کو آج چیف جسٹس نے کہا ہر صورت میں جواب دہ ہونا پڑے گا، ہر صورت ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے تو اخباروں میں تفصیلات پڑھ لیتے ہیں، پھر کیا بات ہے جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مدعو کیا، نوٹسز دیے، اس کیس کی شاید سرخیاں اخباروں میں لگ رہی ہیں، ٹی وی پہ ٹکرز چل رہے ہیں، تو کیا وہ یہ حصہ اخبار کا نہیں پڑھتے سر؟ میں اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے پہلے کی تھی۔ جی جی، سپریم کورٹ میں جب یہ پیناما کا کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ نے طلب کیا، 5 رکنی بینچ نے، جو نیب کے اس وقت چیف تھے چودھری قمر زمان صاحب، اور ان کو کہا کہ آج تک آپ نے اس کے اوپر، جب آپ کو معلوم نہیں ہے پیناما میں اتنا انکشاف ہوا ہے اور جہاں 450 لوگوں کا، پاکستانیوں کا نام اس کے اندر آیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جو میرے ریگولیٹرز ہیں وہ یہ نہیں چاہتے۔ آپ ذرا غور کریں اداروں کو کس طرح یعنی اپنے شکنجے میں لیے ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی اس قدر زیادہ انسلٹ سپریم کورٹ میں برداشت کر لی، لیکن یہ کام نیب نے نہیں کیا۔ دوسرا، ایف بی آر نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ ہم کریں گے، اور دوسری مرتبہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، رکاوٹ حکومت خود تھی۔ پہلی بات تو یہ۔ اب آ جائیے دھاندلی کے اوپر۔ اگر 20 سال ہو گئے ہیں، میں 40 سال کا تھا جب اصغر خان کیس شروع ہوا، 20 سال میں اس کیس کا فیصلہ آ جاتا نا، اس کی تفصیلات آ جاتی، نواز شریف جن لوگوں کی طرف اشارہ کر کے پچھلے 1-1.5 سال سے متعون کر رہے ہیں نا، انہیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ دھاندلی کروانے والے اور دھاندلی کا شکار ہونے والے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ آج بھی میں نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ 12 جون کو اصغر خان کیس کے اندر جو کچھ ہوا جا کے بیان کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی کون کرتا اور کون کرواتا رہا، اور آپ کس طرح اس دھاندلی سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ تو محض یہ واویلا ہے۔ اگر آپ قانون اور عدالتوں کے نظام کو نہیں مانیں گے یا من چاہا مانیں گے، جس طرح کہ آج جسٹس صاحب نے کہا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ آپ نے ہمارا ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیاقت جتوئی، مصطفیٰ کھار، ان کو ٹکٹ ملیں گے سر؟ پی ٹی آئی میرے لیے کچھ نہیں کرے، رکاوٹ نہیں بنے گی، چاہے نیب ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، کوئی ہو۔ ہمارے لوگوں کے بھی کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں اور بھی چل سکتے ہیں۔ تحریک انصاف بحیثیت پارٹی کے یا حکومت کے کبھی اداروں کے راستے میں حائل نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو کمٹمنٹ دے رہا ہوں، اور ہمارے چیئرمین کی بھی یہی کمٹمنٹ ہے۔ چلیے ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں نواز شریف صاحبہ پہلی بار الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں، مگر انٹرسٹنگلی ایک فیصلہ آنا باقی ہے احتساب عدالت سے ان کے حوالے سے، اور سو کالڈ ان کی اپارٹمنٹس کا بینیفیشل اونر ہونے کے حوالے سے، فوجری کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ شیخ رشید کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے ہائی کورٹ نے، لیکن شیخ رشید صاحب بھی آف کورس اپنا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ فیصلے کب آئیں گے، کب سنائے جائیں گے؟ یہ نامینیشن پیپرز مل گئے ہیں دونوں شخصیات کو، ایک وقفے کے بعد آپ کو ڈیٹیلز دیں گے۔ اسٹے ود us نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ ناظرین۔ مریم نواز صاحبہ اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ وہ لاہور کے حلقوں این اے 125 اور این اے 127 سے کاغذات نامزدگی انہیں حاصل کر لی ہیں، بھریں گی۔ باجوہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ اب جو نیا ایفیڈیوٹ آ گیا ہے سامنے، اس میں کرمنل ریکارڈ کا بھی کہا گیا ہے، اس کے اندر اپنی ٹیکس کی ڈیٹیلز اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پراپرٹیز کا بھی ذکر کہا گیا ہے، تو مریم بی بی کیا بھریں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ نامینیشن پیپرز میں یہ آگئی کہ یہ ڈیٹیل دینی ہے، تو جو چیز مریم بی بی کے نام پہ ہوگی، جو چیز کی جس چیز کی اونرشپ ان کے نام ہوگی، وہ یقیناً وہ اس پہ دے گی، ادروائز نامینیشن پیپرز پہ اعتراض ہوگا اور وہ ریجیکشن کی طرف جائیں گے۔
اور وہ اس وقت یہ نہیں برداشت کر سکتی اور تو یہ سر بہتر نہیں آپ کسی پارٹی کے ورکر کو گراؤنڈ لیول کے کارکن کو یہ ٹکٹس دے دیں سر، جو آپ کو پتہ ہے فیصلہ بھی 1-1.5 ہفتے میں آنا ہے، خبر یہی ہمیں مل رہی ہے، تو کیوں یہ ضیاع کیا جا رہا ہے؟ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو، وہ بھی لنڈن میں موجود ہیں، اپنا جیتی ہوئی الیکشن ہے، مگر صحت یاب نہیں ہے، نہیں آ سکتی، تو مریم بی بی کو بھی جس چیز کا سامنا ہے، بہتر نہیں ہے کہ اپنے ورکرز کو یہ ٹکٹ دیے جائیں سر؟ دیکھیے باقی پورے ملک میں وہ ورکرز کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کوئی سارے وہ خود نہیں لے رہے، اور اب تو یہ چونکہ ان کا آبائی حلقہ ہے، یہاں سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کلثوم نواز آئیں، ورکرز کی ہی یہی خواہش تھی۔ اچھا جی، تو ایک اور $1 ملین کوشچن ہے سر، بیکاز ٹکٹس کے بانٹنے میں، ٹکٹس کے فیصلہ کرنے میں نواز شریف صاحب پیش رہے ہیں تمام تر اجلاس میں، عارف چودھری صاحب، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہہ چکا ہے جب ان کو نااہل کیا گیا پارٹی صدارت سے بھی کہ وہ نہ کنگ ہیں نہ کنگ میکر بن سکتے ہیں، وہ کسی بھی صورت پارٹی کے کسی بھی فیصلے کے اندر اپنا کام یا اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے، تو دے دیجئے، دے دیں سر۔ دیکھیے میں آج وہاں پہ پیش ہو کر کے آیا ہوں، اور میں یہاں پہ آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب شامل نہیں تھے جب میرا اور میرے حلقے کے لوگوں کا انٹرویو ہوا، اور جن حلقوں کے اندر وہ پیش رہے ہیں، کردار ادا کیا ہے، کیا وہاں نااہلی ثابت ہو سکتی ہے؟ کور دلشاد صاحب کوئکلی سر، کوئکلی جواب دیں، I need to cover these issues۔ نہیں دیکھا جی، اصولی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 22 فروری کے فیصلے کی روشنی میں تو نواز شریف صاحب تو کسی پارٹی کے اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں دے سکتے۔ جب انہوں نے سینٹ کے جنہوں کو ٹکٹ جاری کیے تھے وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ قرار دے دیے گئے، اور ابھی تک وہ سینٹ میں انڈیپینڈنٹ ہی ہیں، ان کو باقاعدہ کسی پارٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو ظاہر یہ کویشچن ہے، یہ سوالیہ نشان ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ نہیں کیا، وہ 4 سال تک سٹے پہ رہے۔ جب میں اپنے دوست باجوہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ دیکھیں کہ باقی انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو الیکشن ٹریبیونل نے نااہل قرار دے دیا، الیکشن کالعدم قرار دے دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ تمام واجبات ان سے وصول کیے جائیں، لیکن وہ سٹے پہ چلے گئے، 4 سال سٹے پر رہے، سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ تو یہ بہت سے معاملات ہیں جو ہمارے ججوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارے جو نمائندے ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال اب کا تعلق ہے، ابھی تک ان کے کاغذات نامزدگی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا جب تک انہیں سزا نہیں ہو جاتی، تو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں۔ خود خواجہ سعد رفیق نے دیا تھا، اچھا جی، وہ تو آنریبل سپریم کورٹ نے دیا تھا نا، ان کو چاہیے تھا اس کا ڈیسائیڈ کرتے۔ سپریم کورٹ جو ہے اس نے یہ جو سپریم کورٹ پاکستان سٹے دے رکھا، فیصلہ نہیں آ رہا ہوں، اگر یہ ہمیں حیرانگی کی بات ہے، فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ ٹکٹ دینے میں نواز شریف صاحب شامل ہیں اور وہ اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، تو وہ ٹکٹ جو ہے اس کا وہی انجام ہوگا جو سینٹ کے ٹکٹس کے بارے میں آلریڈی ہو چکا ہے، چونکہ میاں شہباز شریف صاحب صدر منتخب ہو چکے ہیں، آپ ذرا سن لیں نا، آپ اس طرح تو نہ کریں کہ آپ یعنی بار بار سارا میدان ہی آپ سنبھالنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اسے تسلیم کرنے کا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار باقاعدہ یہ ہے کہ اسے آپ یعنی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ کریں، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے فیصلے خود کریں اور باہر آ کر آپ بیان دے دیں کہ جناب آج میں جہاں موجود تھا وہاں وہ نہیں تھے۔ جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ فیصلوں میں شامل ہیں، وہ فیصلے اس میں سپریم کورٹ کی طرف جائے۔ اوکے، بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا۔ جی سر، جواب سامنے سر، یہ تو اب ویٹ کیا جائے گا بیکاز ایک نئی روش چھڑ چکی ہے پورے ملک کے اندر، جدھر مخالفین اب سیدھا سپریم کورٹ کا رخ کریں گے جب بھی کسی مخالف کو چیلنج کرنا ہوگا، مگر ایک نئی ریت نہیں، بہت پرانی ریت ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے اس ملک میں، اور وہ صحافیوں، ان کے تحفظ اور ان کے آزادی اظہار کے متعلق ہے۔ اس ملک میں جب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، یہ تمام تر اداروں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں بھی باور کرانا ہوگا کہ اگر ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر اینڈ انڈیپینڈنٹ قرار دینا ہے تو پھر میڈیا کا بھی ان الیکشنز کے کوریج کے حوالے سے مکمل طور پہ آزاد ہونا، اس کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ ادروائز ٹو بگن ود، یہ الیکشن
इलेक्शन ये पूरा प्रोसेस स्टार हो सकता है। तमाम तर सहाफ़ियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़रूरी है। आज़ादी इज़हार के हवाले से मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इतनी शदीद ज़रूरत थी जो आज है। जो दिन दिहाड़े केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो गुल बुखारी साहिबा का हो, चाहे वो खरल साहब का हो, अब कंडेमनेशन से बात नहीं बनेगी, इकट्ठा होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।